सोमवार का दिन था, सुबह सादिक की घड़ी थी। किताबों में लिखा है ऐसी रात कभी दुनिया में दोबारा भी नहीं आएगी, न ऐसा दिन कभी तुलू होगा जो दिन उस दिन तुलू हुआ। सूरज के बारे में लिखा है इतनी प्यारे अंदाज में, इतनी खूबसूरत अंदाज में, इतनी निराले अंदाज में, इनफरादी अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में और अच्छे अंदाज में सजता हुआ, चमकता हुआ, नखरे के साथ, नाज के साथ तुलू हुआ। क़यामत आएगी ऐसा सूरज फिर तुलू नहीं होगा। आमना के लाल दुनिया में आए, मक्का मुकरमा का शहर। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा लाल पैदा हुआ तो मुझे तो पता भी नहीं चला। लोग कहते हैं पता कैसे नहीं चला। दर्द ज़े होता है, बड़ी तकलीफ होती है ख़वातीन को। हमने हज़रत आमना से पूछा आप ही बता दें आपको कितनी तकलीफ उठाना पड़ी। फरमाया सच पूछते हो, मुझे तो खुद पता ही नहीं चला। मैंने अल्लाह से सवाल किया अल्लाह ये कैसे हो सकता है, फितरी अमल था, दर्द ज़े क्यों नहीं हुआ। रब्बे दुल जलाल ने मुझे फरमाया कि मेरा नबी दुनिया में तकलीफें देने नहीं आया बल्कि तकलीफों से निजात देने आया है। फरमाया तेरे घर में बच्चा पैदा हो, गंदा भी है, गलीज भी है, लिथड़ा हुआ है, दाइयाँ भी नहलाती हैं और मैयाँ भी धुलाती हैं, फिर जाके पाक हो जाता है। अज़ान भी देनी पड़ती है और तकबीर भी तो कहनी पड़ती है। आमना के लाल पैदा हुए, काना मगसूला, वो धुले धुलाए, वो पाक व साफ अल्लाह के पाक पैगंबर पैदा हुए। फिर आपने सुभान अल्लाह थोड़ी कर दी है। जब भी मेरी बात खत्म हो आपकी सुभान अल्लाह आनी चाहिए, नहीं तो मैं हज़रत दरखास्ती को जाके कह दूंगा। वो हज़रत दरखास्ती में कहाँ लेके जाऊं, वो तो बात को भी रोक लेते थे कि जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे मैं अगली हदीस भी नहीं सुनाऊंगा। फरमाते थे सब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के ला तू सुन सुभान अल्लाह। फरमाया आमना के लाल पैदा हुए, फरमाया काना मगसूला, वो धुले धुलाए पाको साफ पैदा हुए। फिर आप सीधे सजदे में चले गए। काना मसजूदा, वो तेरा बच्चा जवान हो के भी सजदा न दे। आमना के लाल इधर पैदा हुए, खुद सजदे में चले गए। हजरत आमना बताती है, वो फातिमा बिनते असद भी बताती है, हजरत शिफा भी बताती है, हजरत उम्मे ऐमन भी बताती है कि हम तो हैरान हो गए कि बच्चा अभी आया है और सीधा सजदे में चला गया। सजदा तो इबादत का सजदा हो तो पाक बदन से होता है ना, नापाक बदन से सजदा नहीं होता ना। अभी तो नहलाया भी नहीं, पर मैं नहलाने की जरूरत नहीं, पाक पैगंबर पाक ही पैदा हुआ है। फरमाया सीधे सजदे में चले गए। अभी हम हैरान बैठे थे कि इतने में दाएं हाथ से नीचे टेक दी और सीधी करवट कर ली। फिर हमारी हैरानगी और बढ़ गई। फिर हमने चेहरे पे नजर डाली तो महबूबे खुदा और हबीबे किबरिया मुस्कुराने भी लग गए, तबस्सुम भी फरमा दिया। आपके नूरानी होठों से नूर
کی شعائیں نکلی. اماں آمنہ فرماتی ہیں میرا کمرہ بھی روشن و منور ہو گیا, وہ کعبہ بھی روشن و منور ہو گیا, وہ مکہ کے پہاڑ روشن و منور ہو گئے, مکہ کی وادیاں روشن و منور ہو گئی, وہ مشرق بھی روشن ہوا, مغرب بھی روشن ہوا, شمال و جنوب بھی روشن و منور ہوا, فضائیں بھی روشن و منور ہو گئی. فرمایا کہ آپ کے نور سے, نور نبوت کی چمک سے بیت المقدس کے محلات مکے میں نظر آ گئے. فرمایا اماں آمنہ نے پھر ہم نے دیکھا کہ ختنہ کان مختونا, میرا محبوب کوئی ننگ نہیں دیکھ سکے گا, میرے محبوب کا مختون ہے. کان مکحولا, وہ سرما بھی میرے رب نے آنکھوں میں ڈال دیا ہے. فرمایا تیرا بچہ بولے گا تو جا کے 2 سال بعد پورا بھی نہیں بول سکتا. اور سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ ماں بتاتی ہے یہ تیرا باپ ہے, ماں بتاتی ہے یہ تیرا بھائی ہے, ماں بتاتی ہے یہ تیرا رشتہ دار ہے, ماں بتاتی ہے وہ تیرا میرا مالک اللہ ہے, ماں بتاتی ہے آمنہ کے لال ہمارے نبی و پیغمبر ہے, کیونکہ پہلی گود, پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. کیونکہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے جب اپنے بچے کو استاد کے سپرد کیا, بیٹا ذرا تم پڑھنا تو شروع کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو, کتنا پڑھ کے آئے ہو؟ استاد جی میں کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا, میری ماں مجھے جھولا جھلاتے جو لوریاں دیتی تھی رب کے قرآن کا, میں نے 5 پارے وہیں سے یاد کر لیے. فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہوئے, کس نے سکھایا بولنا؟ ماں نے نہیں بتایا, سکھایا نہیں ہے. ابھی عمر دیکھیے, ابھی تو آج ہی پیدا ہوا ہے. کملی والا سیدھے ہوتے گئے, انگلی بھی اٹھاتے گئے, ہاتھ بھی اٹھاتے گئے دایاں, اور آسمان والے رب کو دکھاتے گئے. میرے مولا دیکھ لے میں نے انگلی بھی اٹھا لی ہے, میرے مولا میرے مالک دیکھ لے میں نے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے, ہاتھ بھی سیدھا انگلی بھی سیدھی. آپ کہتے ہو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ, نماز میں کہتے ہو نا تحیات میں, گواہی دیتے ہو نا اللہ کبھی بھی میری زبان بند ہو جائے, میری انگلی کا اشارہ بتائے گا کہ میں تجھے ایک مانتا تھا. فرمایا آمنہ کے لال انگلی اٹھا دی اور آپ کی زبان بولنے لگ گئی اور یہ سننے بھی لگ گئی. اور فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا. زبان اللہ چھوڑی کر دیتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں, میرے خیال میں کھانا پہلے کھا لیا آپ نے, الحمدللہ میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے ابھی تک. سبحان اللہ کہتے ہیں, ہمارے بھوکے رہنے پہ بھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. نہیں عجیب ہے آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا پیٹ بھر جائے گا تو ہم سبحان اللہ کہیں گے, لیکن الحمدللہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں رب کھلاتا ہے, ہمیں رب پلاتا ہے. الحمدللہ ہم کھانے کے لیے نہیں جی رہے, ہم رب کو منانے کے لیے جی رہے ہیں. کبھی تو راضی ہو جائے گا. ابھی بھی میں نے قاری صاحب کو بتایا, میں نے اپنی زندگی کے 3 حصے سمجھ لیے ہیں. مقصد مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے رب نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے, سمجھ یہ آیا. فرمایا وما
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے مجھے تو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، میں اب دنیا میں رہوں گا تو اس کا عبادت گزار بندہ بن کے رہوں گا، اللہ پھر میں نیند کہاں کروں گا، مجھے سکون کہاں ملے گا؟ فرمایا قبر میں سکون ملے گا، یا عبادت کرو وہاں سکون ملے گا، یا عبادت کرو جنت میں جا کے عیش و آرام ملے گا، اللہ یہاں عبادت کرو، فرمایا جنت میں آؤ گے تو میرا دیدار بھی ہو جائے گا۔ دنیا عبادت کی جگہ، قبر سکون کی جگہ، جنت مزے کی جگہ، اللہ کا دیدار کریں گے، آمین کہہ دیں۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، حسن و جب آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بتائیں زور سے، زور سے بولیں، کوئی شرم نہیں ہے، زور سے بولیں۔ آپ کا نام محمد ہے، کملی والا، دوسری بھی پڑھیں۔ جیسے آپ اپنے بیٹا آپ کا پیدا ہو تو لوگ مبارک دینے آتے ہیں نا، عبد المطلب کو مکہ کے لوگ مبارک دینے چل پڑے کہ آپ کا ماشاءاللہ پوتا پیدا ہوا، عبداللہ کا چند آیا، آمنہ کا لال آیا، مبارک ہو مبارک ہو، اچھا یہ تو بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اپنے لال کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد رکھا ہے۔ وہ جو عرب آئے بیٹھے تھے مبارک دینے، حیران ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، یہ کیسا نام ہے؟ ایسا نام تو پہلے کسی کا نہیں تھا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے نام آ گیا؟ یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، عبد المطلب پہ سوال ڈال دیا کہ ایسا نام تو پہلے تھا ہی نہیں، آپ نے کیسے رکھ لیا؟ یہ پہلا موقع ہے کہ عبد المطلب نے تو نام رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو القاء ہوا تھا حضرت آمنہ کو کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے، تو جواب عبد المطلب کہاں سے دیکھتا؟ جواب دینے والی وہ ذات تیار ہو گئی جس نے ان کا نام محمد رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا، رب ذوالجلال نے جواب عطا فرما دیا کہ عبد المطلب سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو کہ نام محمد کیوں رکھا ہے؟ محمد اس لیے رکھ دیا کہ محبوب میرا جیے گا زمین پر، رہے گا زمین پر، آباد ہوگا زمین پر، سوئے گا زمین پر، نام محمد رکھا ہے تاکہ زمین والے ہی اس کی تعریف کریں، زمین والے ہی لطف اٹھائیں۔ جو نام محمد بولے گا اس کو بھی ثواب دوں گا، جو نام محمد لکھے گا میں اس کو بھی ثواب دوں گا، جو نام محمد کی تعریف کرے گا میں اس کو بھی ثواب دوں گا، جو محبت کرے گا میں اس کو بھی ثواب دوں گا، جو نام محمد کو پڑھے گا میں اس کو بھی ثواب دوں گا، جو نام محمد سنے گا میں رب اس کو بھی ثواب دوں گا۔ فرمایا ایسا نام پہلے کبھی دنیا میں نہیں تھا، آمنہ کے لال۔ اچھا زمین میں تو یہ ہو گیا، تو پھر آسمانوں میں؟ فرمایا زمین پہ ہوگا تو محمد مصطفیٰ، آسمانوں میں آئے گا تو احمد مجتبی، یہاں وہ ہے یا وہاں وہ، یعنی ایسا نام ہے جو قیامت کے دن اللہ آواز دیں گے، فرمائیں گے یا محمد، تو سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی پیش ہو جاؤں گا، اللہ میرا نام محمد ہے، اللہ فرمائیں گے ہٹ جاؤ، میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب کو آواز دی ہے، اللہ میرا نام بھی تو محمد ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ، جس کا نام محمد ہے، آج ہم نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے میں تم کو معاف کر دیا۔ اللہ میرا نام میری ماں نے رکھا تھا، اللہ میرا نام میرے باپ نے رکھا تھا، اللہ فرمائیں گے جس نے بھی تیرا نام رکھا ہم نے اس کو بھی آج معاف کر دیا۔ یہ نام محمد ایسا ہے خالی تو نے اپنی مسجد میں نہیں لکھ ٹھہرایا، قاری صاحب نے نہیں لکھ ٹھہرایا، بلکہ یہ نام محمد سے تو اللہ نے اپنے عرش کو سجایا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں نام محمد کی بھی تشریح لمبی کر دیتا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جب قلم کو پیدا کیا، الذی
علم بالقلم، اللہ نے قلم کو علم عطا فرما دیا، حکم دیا قلم ذرا ابتدا کرو لکھنے کی۔ اللہ کہاں سے ابتدا کروں کہاں انتہا کروں؟ فرمایا میرا عرش دیکھو کتنی بڑا ہے، تحریر بڑی ہونی چاہیے، الفاظ بڑے ہونے چاہیے، ذرا نمایاں ہونا چاہیے۔ یا اللہ تحریر کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرمایا تحریر اس لیے ہوتی ہے تاکہ کسی کی تو نظر پڑ جائے گی، جس کی نظر پڑے گی وہ دیکھے گا، وہ پڑھے گا، میں رب اس پہ کرم کی نظر ڈال دوں گا، دوسرا دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ کسی نبی کا نام نہیں لکھا ہوا، آدم پہلا نبی ہے، نام محمد کا لکھا ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یا اور نبی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی نبی برگزیدہ آئے ہیں دنیا میں، پیغمبر آئے ہیں، کسی نبی کا نام رب نے عرش پہ نہیں لکھوایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کا لکھوایا ہے۔ صرف عرش تک نہیں، جنت کے دروازوں پہ دیکھو سجے ٹھہرے ہیں، نور نبوت سے سجے ٹھہرے ہیں۔ آمنہ کے لال کا نام ہر جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، آمنہ کے لال کا نام جنت کی دیواروں پہ لکھا ہے، آمنہ کے لال کا نام ہر حور کی آنکھ میں لکھا ہے، آمنہ کے لال کا نام ہر حور کی پیشانی پہ لکھا ہے، آمنہ کے لال کا نام ہر فرشتے کی پیشانی پہ لکھا ہے۔ ساری کائنات کو علم ہے کہ محمد اللہ کا محبوب ہے، سارے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا پھر آپ کا محبوب؟ فرمایا وہ مدینے والا میرا محبوب ہے۔ بھائی جس کا نام آپ پسند نہیں کرتے، جس بندے کو اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، کیا کہتے ہو کہ میرے سامنے اس کا نام بھی نہ لو، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ جس سے پیار ہوتا ہے کہتے ہو نہیں تم اس کا نام لیتے ہو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا نام ہے، جو بھی لے گا ہم رحمتیں برسا دیں گے اس کے اوپر۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہوئے مکہ مکرمہ، دو عورتیں ہیں جن کی قسمت میں مجھے رشک آتا ہے، دو عورتیں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہے حلیمہ سعدیہ اور ایک ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو خواتین کے اوپر مجھے تو بڑا رشک آتا ہے، شاید آپ کو بھی آ جائے۔ حلیمہ جیسی میں نے کوئی خاتون یا ماں نہیں دیکھی ہے جو سواری لے کے مکہ میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ دیگر بھی دائیاں مائیاں تھی، وہ اس گھر سے گئی، وہ اس گھر میں گئی، وہ اس گھر میں گئی، سب نے بچے اٹھا دیے اور وہاں سے اجرت بھی لے لی اور معاوضہ بھی لے لیا، تعارف بھی کروا لیا، نکلنے والی تھی کہ حلیمہ سعدیہ داخل ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ آپ اپنی اونٹنی کو کس کس در پہ لے کے گئی؟ فرمانے لگی میں کہیں نہیں لے کے گئی، یہ اونٹنی تھی جو مجھے خود ہی در مصطفیٰ پہ لے کے گئی۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ نے کہ جب میں اندر داخل ہوئی نور کی شعائیں بھی آ رہی تھی اور مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبوئیں بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا آج سودے بازی نہیں چلے گی، نہ میں اجرت مطالبہ کروں گی، نہ رقم کا معاوضہ مانگوں گی، نہ پیسے لوں گی، نہ دینار و درہم لوں گی، نہ دانہ روٹی لوں گی، نہ باپ کا پوچھوں گی، نہ سرپرست کا پوچھوں گی۔ جو میری نظر میں لال آیا ہے جلدی سے لال میرے حوالے کرو۔ خوش نصیب ماں تو نے ایسے اللہ کے محبوب کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بغل میں ہاتھ ڈالے، سینے پہ لٹایا، اپنا پستان منہ میں دیا، دودھ پلایا۔ میں تجھے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ میرے سلام مدینے والے آقا کہ ماں کی قبر پہ پہنچا دے کہ جس نے اپنا پاکیزہ خون پاک پیغمبر کو پلایا ہے، جس نے کندھے پہ اٹھایا ہے، جس نے بغل میں اٹھایا ہے، جس نے انگلی کے ساتھ چلایا ہے، جس نے اونٹنی پہ بٹھایا ہے۔ اور میں اونٹنی جب طائف میں داخل ہوئی اندھیری کالی رات تھی، جب آمنہ کے لال داخل ہوئے تو روشن و منور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعد 55 سال گزر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اپنی جھوپڑی میں لے گئی تو میرے کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب اندھیرا تھا تو دل میرا بھرا نہیں تھا دیکھ دیکھ کے۔ میں نے کہا سونے سے پہلے ایک دفعہ پھر بھی دیدار کر لوں، جب دیکھ لوں چہرہ انور کی چمک دیکھ لوں، نورانیت دیکھ لوں۔ فرماتی ہے کہ کپڑا تو ڈلا ہوا تھا منہ پہ، میں نے ایسے کپڑا ہٹایا، اندھیرا تھا، چہرہ کیسے دیکھوں گی؟ جیسے میں نے کپڑا ہٹایا نور نبوت کی شعائیں نکلی، کمرہ روشن
ہو گیا. پھر میں نے روزانہ کا معمول بنایا, جب مجھے اندھیرا محسوس ہوتا میں آمنہ کے لال کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی, میرا کمرہ روشن ہو جاتا. 55 سال گزر گئے, مکہ فتح ہو گیا. اللہ کو مکہ دکھایا, آمین کہہ دیں. فرمایا مکہ فتح ہو گیا, آمنہ کے لال مکہ میں بیٹھی ہیں, جماعت میں بیٹھی ہیں. آمنہ کے لال اپنے اصحاب میں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے تو سارے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے اپنے صحابہ کی مثال ستاروں سے کیوں دی ہے. نکتے کی بات ہے, ذرا غور کرنا. کیوں دی ہے؟ آپ نے مثال درختوں سے دے دیتے, پتوں سے دے دیتے, پھولوں سے دے دیتے, بادل سے دیتے, بارش کے قطروں سے دیتے, یا چاند سے دیتے, یا سورج سے دیتے. پھر سمجھ آئی بات کہ درخت ابھی ٹھہرا ہے, پانی نہ دو تو سوکھ جائے گا, کٹ جائے گا, ضرورت پڑے گی تو جل بھی جائے گا, اگلے دن آؤ گے درخت کا نشان بھی نہیں ہوگا. اگر مثال دیتے کسی بادل کے ساتھ, بادل برسا تھا نکل گیا, اب کس کی طرف دیکھیں گے؟ سورج کے ساتھ دیتے, سورج غروب ہو جاتا ہے. چاند کے ساتھ دیتے, چاند ڈھل جاتا ہے, غروب ہو جاتا ہے. آمنہ کے لال نے اپنی جماعت کی مثال ستاروں سے دے رکھی ہے. ستارہ رات ہو تو چمکتا ہے, دن کا اجالا ہو تو چمکتا ہے, نہ جگہ بدلتا ہے. اگر سورج کو گرن لگ جائے پھر آپ کو ستارے نظر آ جاتے ہیں. اگر کسی کے ایمان کو گرن لگ جائے تو پھر نبی کے غلام ستاروں کی طرح چمکتے سامنے آتے ہیں. فرمایا اللہ کے محبوب کو ملنے کے لیے ماں چل پڑی طائف سے چل پڑی کہ میرا شہزادہ فاتح اعظم بن کے آیا ہے. بیت اللہ بھی فتح ہو گیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا. جاؤں نا, آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے آؤں, ایک دفعہ تو دیکھاؤں پیارے کو. چلتی آئیں, بوڑھی ہو گئی, ضعیف ہو گئی, کمزور ہے, عصا ہاتھ میں ہے, آرام آرام سے قدم اٹھاتی آگے 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 بڑھتی آ رہی ہیں, چلتی آ رہی ہیں اور ڈھونڈتی آ رہی ہیں. آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہوا ہے, نظر تھوڑی کمزور ہے, لیکن کسی چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں ہے. آگے جاتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. بچپن کا دیکھا ہے, کہتی ہے میری نظر دھوکہ بھی نہیں کھا سکتی, میری نظر اپنے شہزادے کو ڈھونڈ ہی لے گی. پھر سبحان اللہ تھوڑا کہہ رہی. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, میں قاری صاحب کی محبت میں یا آپ لوگ کی محبت میں بات کر رہا ہوں. آپ تھکے بیٹھے تو میں تو بسم اللہ کر کے ختم کر کے چلا جاؤں گا. میرا تو اللہ ہی نہیں نکلتا گیا. پہلی مرتبہ اتنی بڑا ربیع الاول آ گیا, بریلویوں نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. وہ سو رہی ہیں, ہم پھر بھی بھاگ رہے ہیں. چلو اللہ ان کو جزا دے, انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا عشق مصطفیٰ کا. ابھی میں فیصل آباد میں تھا, میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, ناراض نہ ہونا. کیا ایسا میلاد جائز ہے کہ میں نے آخری بیان کے بعد میں نکل رہا تھا شہر سے, 5 بیان تھے میرے, تو میں نے دیکھا کہ روضہ پاک کا ایک نقشہ بنایا ہوا اور کعبے کا نقشہ بنایا ہوا, 2 ریڑھیوں کے ساتھ باندھا ہوا, آگے اتنی بڑے ڈھول والا, میں نے تو کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں تھا ڈھول, اور اس کے آگے ایک بین والا, ادھر سے وہ ڈھول بجاتا جا رہا ہے, ادھر سے وہ بین بجاتا جا رہا ہے. 15-20 لڑکے جنہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھی, سر ننگے تھے, کلین شیو تھے, اس کے آگے جھومر ڈالتے رقص کرتے جا رہے تھے. میں نے کہا حیف ہے تمہارے اوپر, یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہو سکتا, میرے نبی کا یہ میلاد ہے ہی نہیں. آج تک ہم نے نہ کتابوں میں پڑھا ہے نہ سنا ہے. البتہ تیرے بچے کی خوشی پیدا ہونے کی 1 دن تک رہتی ہے, 2 دن تک رہتی ہے, وہ 7ویں دن عقیقہ کر کے نام رکھ کے تیری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. آمنہ کے لال پیدا ہوئے, جس دن سے پیدا ہوئے میلاد کی خوشیاں چل ہی رہی ہیں. وہ تیری خوشی پیدا ہونے کی اگلی گلی تک نہیں پہنچ سکتی. آمنہ کے لال کے پیدا ہونے کی خوشی عرش بری تک چلی گئی ہے. جنت والوں نے خوشیاں منائی ہیں, چاند نے خوشیاں منائی ہیں, ستاروں نے خوشیاں منائی ہیں, زمینوں نے خوشیاں منائی ہیں, پرندوں نے خوشیاں منائی ہیں, درندوں نے خوشیاں منائی ہیں, کل فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں, کل پہاڑوں نے خوشیاں منائی ہیں, سمندر کی مچھلیوں نے خوشیاں منائی ہیں, کعبے کی در و دیوار نے خوشیاں منائی ہیں, براق نے خوشیاں منائی ہیں, بیت المقدس نے خوشیاں منائی ہیں, ام محبت کی بکریوں نے خوشیاں منائی ہیں, حلیمہ
سعدیہ کی اونٹنی خوشیاں منائی ہیں، بھئی ہوا نے خوشی منائی ہے، فضا نے خوشی منائی ہے، یہ بادل نے خوشی منائی ہے، بارش نے خوشی منائی ہے، مدینے نے خوشی منائی ہے، اس مٹی نے خوشی منائی ہے جس میں آج بھی آپ موجود ہیں۔ خوشی ختم ہی نہیں ہوتی، آج بھی ہم اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی میں بیٹھے کہ آمنہ کے لال آئے۔ سمندر میں ایک حصہ ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا رنگ کالا ہے، ادھر کا نیلا ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کی مچھلیاں ادھر جائیں تو مر جائیں، ادھر کی مخلوق کو مچھلیاں ادھر آئیں تو مر جائیں۔ مرج البحرین یلتقیان، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا کہ دو سمندر وہاں ملتے ہیں، 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، کئی ہزار میل کی پٹی ہے۔ دنیا جا کے دیکھ کے آتی ہے نظارہ کہ عجیب سما ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا۔ جس دن محبوب خدا آئے رب نے نظام ہی بدل دیا، فرمایا دونوں سمندر ذرا تم بھی مل کے ایک دوسرے کو مبارک دو۔ مچھلیاں جو ادھر تم مر جاتی ہو، آج جاؤ تم ان کو مبارک دے کے آؤ، وہ تمہیں مبارک دے کے جائے۔ خوشیاں تو منائی جائیں گی، لیکن خوشی منانے کا بھی ایک حد ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ چراغاں ہوا، میں نے پورے ملک میں دیکھا ہے، بتیاں جلی ہیں، قمقمے لگے ہیں، جھنڈیاں لگی ہیں، ہر طرح کی خوشیاں منائی گئی ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں ایک تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، جو عشق مصطفیٰ میں تو نے گھر کو سجایا ہے، پھر عشق مصطفیٰ میں تو نے اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں، تو نے بتیاں لگائی ہیں، 2 دن بعد تیرا عشق کیوں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ تو ان بتیوں کو اتار کے کیوں پھینک لیتا ہے، جھنڈیوں کو اتار کے کیوں پھینک دیتا ہے؟ جب عشق مصطفیٰ تھا تو ان کو رہنا چاہیے تھا، بلب فیوز ہو دوبارہ لگا دو، جھنڈا گر جائے دوبارہ اٹھا کے لگا دو۔ میں نے جعفر تجار کو دیکھا ہے، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، بازو کٹ گئی، دوسرے میں پکڑ لیا، یہ کٹ گیا، اپنے منہ میں پکڑ لیا، آخری سانس تک اسلام کے علم کو نہیں گرنے دیا۔ یہ کیسا اس کے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے جو گلیوں میں رلتا پھرتا ہے؟ کل یہ بتیاں تیرے گھر کی زینت تھی، اگلے دن میں نے ان بتیوں کو دیکھا زنا خانوں کی زینت بنی ہوئی تھی، پھر ان بتیوں کو لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آؤ عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانا ہے تو سینوں میں جلاؤ، دیواریں سجا ڈالی ہیں، چہروں کو سجاؤ۔ ایک دفعہ عشق مصطفیٰ کا چراغ جل گیا، نہیں بجھے گا، نہیں بجھے گا۔ نیند میں جاؤ گے جلتا رہے گا، سفر میں جاؤ گے جلتا رہے گا، بستر پہ جاؤ گے جلتا رہے گا، موت میں جاؤ گے جلتا رہے گا، قبر میں اترو گے عشق مصطفیٰ کا چراغ وہاں بھی جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا نعرہ لگائے تھے، چھوٹا سا، رات میں ایک پروگرام میں تھا، وہ دوسری پارٹی تھی، رات دوسری پارٹی تھی، میرے دعوت کرنے والے وہ نعرے کی ایکسپرٹ ہیں، میرے انگلش تو بولی نہ تھی، ایکسپرٹ کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسے تقریر کم شور زیادہ۔ آخر میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا آپ کے نعرے سے مجھے فائدہ تو مل رہا ہے، لیکن میں نے چند باتیں کرنی ہیں جو آپ کے نعروں سے زیادہ ہیں، ہمیں مدینے والے کی بات کرنی ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال دنیا میں آئے، دنیا میں انقلاب آ گیا۔ عشق مصطفیٰ کا چراغ بتا دوں پھر آگے بات کرتے ہیں، بتا دوں نا، بات مجھے بھول جائے گی۔ عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانا ہے اپنے سینے میں، دل میں، جلاؤ گے نہیں جلاؤ گے؟ اب عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے تو تیل، کیونکہ ہمارا دیا بغیر تیل کے نہیں چلتا، یہ بتی بغیر بجلی کے کرنٹ کے نہیں چلتی، تو چراغ بھی تو نہیں جلتا۔ آؤ عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں جلانا ہے تو اس کی میں ایندھن تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے نہیں بتایا، یہ تو میرے آسمان والے رب نے بتا دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم۔ یہ ایندھن ہے، درود پاک جاؤ، جتنی پریشانی ہے اس کا حل درود و سلام ہے۔ وہ میں درود بھی تمہیں ابھی بتا دوں گا۔ جاؤ، جس کی شادی نہیں ہوتی درود و سلام پڑھے، اور جس کی اولاد نہیں ہوتی درود و سلام پڑھے، اور جس کا بیٹا نہیں ہوتا درود و سلام پڑھے، اور جس کی حافظہ کمزور ہے درود و سلام پڑھے، جس کے رزق میں تنگی ہے درود و سلام پڑھے، اور جس کے مشکلات زیادہ ہیں درود و سلام پڑھے، ساری حل ہو جائیں گے۔ مقدمے میں فتح نہیں ہوتی، درود و سلام پڑھو، مقدمے میں فاتح بن کے آؤ گے۔ ہر مسئلے کا حل رب نے درود و سلام میں لکھا ہے۔ فرمایا تم مدینے تک آؤ، آگے میری رحمت تمہیں خود بخود اپنی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ مدینے والے کی اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ اتنی خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ تیرا بچہ ایک دن کے لیے پیارا، 2 دن کے معصوم ہوتا ہے نا، معصومیت ہی کشش ہوتی ہے، رنگت نہیں ہوتی، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا، نہیں، صرف معصوم بچہ پیارا لگتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کی بولی پیاری لگتی ہے، اس کا ہنسنا پیارا لگتا ہے، اس کا چلنا پیارا لگتا ہے۔ آمنہ کے لال ادھر تھے تو معصوم تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو معصوم تھے، پیدا ہوئے تو معصوم تھے۔ تیرا بچہ جوان ہو گیا، یہ معصوم نہیں رہا، اس کی معصومیت چلی گئی، اس کی رنگ بدل گیا، اس کی اعضاء کی کیفیت بدل گئی، اس کا مزاج بدل گیا، اس کی آواز بدل گئی، اس کا لباس بدل گیا، اس کی دوستی بدل گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا معیار بدل گیا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، زندگی کی آخری سانس تک محبوب معصوم تھے، آپ کی کشش میں کمی نہیں آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے دیکھتے تھکتے ہی نہیں تھے، ہم نے ماں باپ قربان کر ڈالا، ہم نے وطن قربان کر ڈالا، ہم نے مال دولت قربان کر ڈالا، ہم اپنی جانیں بھی لٹا دیں گے، لیکن محبوب کو ایک نظر سے بھی دور نہیں ہٹنے دیں گے۔ اللہ تمہیں محبوب کا دیدار نصیب کرے، آمین کہہ دے، زور سے کہہ دے آمین۔ فرمایا محبوب اتنی پیارا ہے، اتنی خوبصورت ہے، کائنات کے اندر اتنی پیارا تو میرے اللہ نے کسی کو بنایا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اتنی پیارا تو آدم بھی نہیں، آدم حسین تھے، سارے نبی بھی حسین تھے، لیکن ان کے حسن و جمال میں جو جھلک تھی وہ نور نبوت آمنہ کے لال کی تھی۔ آدم کو حسن ملا تو آمنہ کے لال کے صدقے میں، سارے نبیوں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، اگر جنت کو حسن ملا تو آمنہ کے لال کے صدقے میں، اگر زمینوں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، وادیوں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، پھولوں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، جانوروں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، پرندوں کو ملا آمنہ کے لال کے صدقے میں، اور مچھلیاں حسین ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے میں، یہ دنیا حسین ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں، لہذا اصل حسن کا محور آمنہ کا لال ہے۔ فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، وہ میٹھے لجپال جیاں کون ہوئے گا۔ انگلی اٹھائی سونے چن ہویا تقسیمے، وہ کنی اونچی شان والا وہ مدنی کریمے، اس با کمال جیاں کون ہوئے گا، وہ میٹھے لجپال جیاں کون ہوئے گا۔ شک قمر ہوا نا، عجیب معجزہ ہے، یہ معجزہ بھی سن لو، مجھے 300 سے زیادہ معجزات یاد ہے الحمدللہ، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے کتاب بھی لکھ لی ہے کامل اکمل مکمل نبی کے عنوان سے، اس میں میں نے تقابلی جائزہ میں نے تو نہیں لیا، صحابہ نے لیا تھا، میں نے اس کو نقل کیا، رب نے لیا تھا، میں نے اس کو نقل کیا، رب نے خود نقل کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ، اللہ نے جب اپنے محبوب کو آواز دی، یہ تقابلی جائزہ ہے، فرمایا یا ایوہ النبی، یا فرمایا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ کسی نبی کو میرے اللہ نے یہ اعزاز بھی نہیں دیا کہ انا
آتینا کل کوثر. کسی نبی کے چہرے کے بارے میں میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. کسی نبی سے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. فرمایا تو صرف اپنے محبوب کے لیے فرمایا. پورا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی صفات کو بیان کیا ہے. میں اگر کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ, لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد شفیع اللہ, لا الہ الا اللہ محمد کلیم اللہ. جو بھی میں کہتا جو صفاتی نام ہے میرے آمنہ کے لال کے, ادھر میرے اللہ کا ذکر ہوتا جائے گا, ادھر بھی میرے اللہ کا بھی ہوگا, اللہ کے محبوب کا بھی ذات ہوگا. دونوں کلمتہ مکمل ہوتا ہے. آپ جیسا حسین و جمیل, بس یہ حسین و جمیل کی بات سمجھے تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. حسین کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے جس کو تو نے دیکھ لیا ہے. تو مجھے حسین سمجھے میں نہیں ہوں, میں تجھے سمجھے تو نہیں ہے. نہ تیرا بیٹا حسین ہو سکتا ہے, نہ بیٹی, نہ بیوی, کوئی بھی دنیا کا بندہ اتنی حسین نہیں ہو سکتا جس کو ساری دنیا بھی مل جائے اور کہ یہ بڑا حسین ہے, یہ انگریز حسین ہے, یہ پاکستانی حسین ہے, یہ عربی حسین ہے. نہیں, اصل حسین وہ ہے جس کو میرا رب کہہ دے یہ بڑا حسین ہے, جس کو فرشتے بھی مانے حسین ہے, جس کو پرندے بھی مانے حسین ہے, جس کو جانور بھی مانے حسین. ایک یافور, ایک گدھا تھا, آمنہ کے لال اس پہ سواری کرتے تھے, اس کا نام تھا یافور. ایک دن آپ بیٹھنے لگے تو گدھا چھلانگے مارنے لگا. آپ نے ہاتھ رکھا, فرمایا خیریت, یہ چھلانگے کیوں مار رہا ہے؟ گدھا بول پڑا, کہنے لگا آمنہ کے لال اللہ کے محبوب, میں عام گدھا نہیں ہوں, میں بڑا خاص گدھا ہوں. کیسے؟ کیا خاصیت ہے تیرے اندر؟ کملی والا, میں اس پشت میں آ رہا ہوں, میرے پیچھے جو جدے ہیں 60 پشتوں میں 60 نبیوں نے سواری کی ہے, میں عام گدھا نہیں ہوں. پھر وہ کہنے لگا میں ایک یہودی کی ملک تھا, یہودی میرے اوپر بیٹھنے لگا اور 1000 دفعہ بیٹھنے لگا. کملی والا, میں نے اسے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا, میں نے اپنی پیٹھ کو صاف رکھا اور پاک رکھا کہ میرے اوپر بیٹھے گا تو حبیب اللہ کا محبوب بیٹھے گا. ساری دنیا مانتی ہے اب اللہ کے محبوب حسین ہے, جمیل ہے. حسین اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بھی پیاری ہوں, جس کی ناک بھی پیاری ہو, جس کے ہونٹ بھی گلابی پیارے ہوں, جن کے دانت چمکدار پیارے ہوں, جن کے رخسار پیارے ہوں, جن کی پیشانی پیاری ہو, جن کی زلفیں پیاری ہوں, جن کے ابرو پیارے ہوں, جن کی پلکیں پیاری ہوں, جن کی آنکھیں پیاری ہوں, اور جن کا بدن پیارا ہو, جن کے ہاتھ پیارے ہوں, جن کی رنگت پیاری ہو, جن کا بول پیارا ہو, جن کے اخلاق پیارے ہوں, جن کی صفات پیاری ہوں, جن کے اقوال پیارے ہوں, جن کے اقوال پیارے ہوں, جن کے اعمال پیارے ہوں, جن کے اخلاق پیارے ہوں. جس کو دیکھو بیٹھا تو پیارا لگے, چلتا دیکھو تو پیارا لگے, سوتے دیکھو تو پیارا لگے, مکہ میں دیکھو تو پیارا لگے, مدینے میں دیکھو تو پیارا لگے, جانور پہ بیٹھا دیکھو تو پیارا لگے, کسی صحابی کے کندھے پہ, ابو بکر کے کندھے پہ دیکھو تو پیارا لگے, گود میں دیکھو تو پیارا لگے, غار میں دیکھو تو پیارا لگے, ام معبد کے خیمے میں دیکھو تو پیارا لگے, عبادت میں دیکھو تو پیارا لگے, سجدوں میں دیکھو تو پیارا لگے, دعاؤں میں دیکھو تو پیارا لگے, عطا میں دیکھو تو پیارا لگے, شجاعت میں دیکھو تو پیارا لگے, دن میں دیکھو تو پیارا لگے, رات کی تاریکی میں دیکھو تو پیارا لگے, جس حال میں دیکھو پیارا لگے, لباس میں دیکھو تو پیارا لگے, آپ کی ادائیں دیکھو تو پیارا لگے, نگاہیں دیکھو تو پیارا لگے, لعاب دیکھو تو پیارا لگے, پسینہ دیکھو تو پیارا لگے, سواریاں دیکھو تو پیارا لگے, ازواج دیکھو تو پیارا لگے, اور آپ کی آل دیکھو تو پیارا لگے, اصحاب دیکھو تو پیارا لگے, امت دیکھو تو پیارا لگے, آپ کی پوری زندگی دیکھو تو پیارا لگے, موت کے بعد قبر دیکھو تو پیارا لگے, آپ کی قبر والی حیات دیکھو تو پیارا لگے. حسین وہ ہے جس کو چاند بھی مانے, جس کو سورج بھی مانے. ایک بندے نے کہا, صحابی رسول نے, بات کٹھی ہو رہی ہے, صحابی رسول نے فرمایا کان وجہہ
कल-कमर, आपका चेहरा तो ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। मेरे अल्लाह ने आवाज सुनी अर्श बरी पर, फरमाया तुमने चांद से मिसाल दे दी। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने तो सूरज चांद से, अल्लाह फरमाते हैं, आम इंसान को अफजल बना रखा है। अशरफुल मखलूकात, तुम मेरे महबूब की मिसालें चांद से देते हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी नाराज हो गई। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सु, एक हमारा सूरज है, एक आसमान तेरा भी सूरज है। फरमाया शम्सी खैरुन मिन शम्सिस समाई, जो हमारा सूरज है वो आसमान के सूरज से करोड़ों दर्जे अफजल है। कैसे अम्मा? फरमाया वशम्सु ततलाउ बादल फजरी, जो आसमानों का सूरज है वो तो फजर के बाद तुलू होता है। वशम्सी ततलाउ बादल इशाई, जो मेरा सूरज है वो आधी रात को भी रोशन मुनव्वर रहता है। दूसरी खातून जिनको मैं समझता हूँ मुझे रश्क आता है जिनके नाम से भी, जिनकी शख्सियत से भी, वो आयशा सिद्दीक़ा जो उनके हुजरे को रब ने इतनी बड़ा शर्फ अता कर दिया कि महबूब अपने को वहां बिठाया, वहीं सुलाया, बल्कि उस हुजरे को जन्नत बनाया, जन्नत से आला बनाया। मेरा दावा है, मेरे अकाबरीन का अकीदा है, सुनता जा, दिल की तख्ती में लिखता जा कि जो तुरबत, जो मट्टी आमना के लाल के बदन के साथ लगी हुई है, ये मट्टी काबे से अफजल है, धरती से अफजल है, पहाड़ों की बुलंदियों से अफजल है, तूर पहाड़ से अफजल है। ये मट्टी बैतुल मामूर से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है, बल्कि रब के अर्श के बरी से, रब जुल जलाल के अर्श के बरी से भी अफजल है। ये हमारा अकीदा है। वो हुजरा किसका था? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का। शान बन गई या ना बन गई? फरमाया लोग जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया हम इस हुजरे को जन्नत बनाते हैं। आमना के लाल ने फरमाया अगर मैं चाहूं जन्नत थोड़ी आगे हो जाए। अल्लाह ने फरमाया फिर मेरा महबूब आप निशान लगा दें, हम जन्नत वहां तक कर देंगे। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, अल्लाह ये टुकड़ा मेरे सिद्दीक ने खरीद किया इखलास के साथ। मैं मोहम्मद चाहता हूँ जन्नत आप वहां तक कर दे, वहां तक जन्नत बन गई। मैं कहता हूँ पूरा मदीना ही जन्नत है। अल्लाह आपको मदीना दिखाया, आमीन कह दें। अल्लाह इसी साल दिखा दे, आंखें तरस रही हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया मदीना नहीं देखा है। 40 साल से हर साल मदीने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह फिर भी दिखाएगा, अल्लाह आपको भी दिखाए। न जन्नत की गलियों में देखा मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। तुराबुल मदीनति शिफाउन, मदीने की मिट्टी में मेरे अल्लाह ने एक एक जर्रे में शिफा रख दी है। अल्लाह मदीने की फिजाएं, मदीने की हवाएं, मदीने की गलियां, मदीने की राहें, अल्लाह कभी तो एक दफा नसीब करेगा। वो आशिक है मदीने का इमाम मालिक, तुझे पता नहीं चलेगा। इमाम मालिक से पूछो जिसने 40 साल मदीने में जूती नहीं पहनी, जिसने 40 साल मदीने की हदूद में न पेशाब किया न पखाना। ये आशिक है। अल्लाह तुम्हें आशिक मुस्तफ़ा बने, आमीन कह दे। बनोगे नहीं बनोगे मदीने वाले के गुलाम? 1 नंबर बनोगे, 2 नंबर बनोगे? 1 नंबर हाथ खड़ा करके दिखाओ। माशाअल्लाह। मैंने लोगों को देखा है, कोई 1 दिन का गुलाम बन जाता है, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 12 दिन का। आओ हम सारे मिलके सारी जिंदगी के आखिरी सांस तक मदीने वाले के गुलाम बने। बनोगे नहीं बनोगे? एक कुत्ता होता है, कुत्ता, उसके गले में रस्सी भी होती है, पट्टा भी होता है, डोरी भी हो सकती है। और एक कुत्ता होता है वो उसके गले में कुछ भी नहीं है। जिसके गले में कुछ नहीं उसे लोग आवारा समझते हैं। उसे बट्टा मार दे, रोड़ा मार दे, पत्थर मार दे, डंडा मार दे, कत्ल कर दे, मार दे, उसे कुछ भी कर दे, पर मैं कोई मसला नहीं, आवारा था मार दिया, कोई मसला नहीं है। आवारी को हर कोई बच्चा भी मारता है, बड़ा भी मारता है, और पूछता भी कोई नहीं है।
جس کے گلے میں ڈوری نظر آ جائے، پٹا نظر آئے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ذرا خیال کرنا، اس کے گلے میں پٹا لگ رہا ہے، لگتا ہے یہ سائیں والا ہے، آؤ مل کے مدینے والے کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، تم آوارے نظر نہیں آؤ گے، تم بھی سائیں والے بن جاؤ گے۔ بنتے ہو سائیں والے کہ نہیں بنتے؟ تو یہ داڑھی، یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو منور کرنے والی، ویسے بھی منور تھا، داڑھی ہے۔ اللہ نے جب بھی جبرائیل کو بھیجا بغیر داڑھی کے نہیں بھیجا، لیکن جبرائیل کی داڑھی ہے نہیں، آمنہ کے لال کے پاس آتے تھے، ان کی داڑھی ہوتی، داڑھی کے ساتھ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک بندہ گزرا آپ کے سامنے، آپ نے صحابہ سے فرمایا اس بندے کی چال بتا دیا یہ انسان نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا کیسے آپ کو پتہ چل گیا انسان ہی لگ رہا ہے، شکل سے، بال سے، اداؤں سے، لباس سے، اور میں نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ انسان ہے، آپ اس کو پکڑ لاؤ یہ نکل نہ جائے۔ صحابہ بھاگے اور اس بندے کو جھپٹ ڈالا، پکڑ کے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مجھے تو انسان نہیں لگتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں جن ہوں۔ آپ کے سامنے گزرا، میں جن ہوں۔ اچھا تو پھر کہتے ہیں یہاں سے کیوں گزرا؟ آپ نے فرمایا یہاں سے کیوں گزرا؟ اس نے کہا جی میں عزیر علیہ السلام کی زمانے کا جن ہوں، اور میں نے ان کے اوپر ایمان قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، میں ان کی امت کا حصہ ہوں، عزیر علیہ السلام۔ اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرمایا کہ عزیر علیہ السلام آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور میں نے باقی نبیوں کی بھی زیارت کی، سارے نبی آپ کی تعریف کرتے تھے، تو میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ اللہ کبھی مجھے وہ دن بھی دکھائے گا کہ میں تیرے اس محبوب کا دیدار کروں گا، تو اس لیے میں آپ کا دیدار کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے مل گئے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے اپنی امت کا حصہ بنا لیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا، میں تجھے اپنی امت کا حصہ نہیں بناتا، تو میرے بھائی عزیر علیہ السلام کی امت کا حصہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی امت کم ہو اور تو بھی نکل جائے، نہیں تو میرے بھائی عزیر کی امت میں رہے، میری تو امت اللہ نے قیامت تک بڑھا رکھی ہے، خوش نصیب ہے تو اس نبی کی امت میں ہے جو کلمہ پڑھ کے بیٹھے، تیرے جیسا مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، میں تیرا احترام کرتا ہوں، تو میرے جنت کا ساتھی ہے۔ میں ایک بزرگ کے بعد لوگ ملنے آتے تھے، کہتے تھے جی السلام علیکم، گلے ملتے تھے، بزرگ دبا لیتے تھے، کہ نہیں چھوڑوں گا، حضرت چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں گا، بھئی مقصد کیا ہے؟ وعدہ کرو جب رب قیامت کے دن تیرے اوپر راضی ہو جائے تجھے جنت بھیج دے تو مجھے تو ساتھ لیے جانا۔ حضرت میں تو گناہگار آیا تھا، میں تو التجا لے کے آیا تھا دعا کے لیے، آپ نے مجھے ہی پکڑ لیے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو پھر چھوڑوں گا، وہ کہتا جی میرا وعدہ ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ بھئی پتہ نہیں ہے نا، پتہ نہیں بزرگ ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں اور گناہگاروں کو اللہ پہلے بلا لے، جاؤ میں نے تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر کون ہے اللہ سے جو سوال کر سکے گا؟ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے جنت میں میرا مقام دکھاتا ہے؟ اللہ نے دیکھ لو، جنت کی سیر کر رہے تھے تو ساتھ ایک محل دیکھا اپنے محل جیسا، اللہ یہ تو میں نے بادشاہی چھوڑی تھی، محل چھوڑا تھا، چلو میرا محل اتنی عالیشان ہے، یہ میرے محل کے ساتھ جو محل ہے یہ کون سے زمانے کا بادشاہ ہے؟ اس کا محل بھی تو میرے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بادشاہ نہیں ہے، تیرے محل سے آگے ایک موچی بیٹھا ہوا تھا جوتیاں ٹانکنے والا، یہ اس کا محل ہے، تو اللہ اس کا بھی اتنی محل ہے جیسے میرے۔ ہاں یہ وہی ہے جو جوتیاں گانٹتا تھا، جس کو تو دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ میرا بندہ تھا، اس نے مجھے راضی کیا، آج میں نے اس کا گھر بھی تیرے گھر کے برابر تیار کر دیا۔ حجت الوداع میں آخری بات کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو سنائی تھی، آپ حکم دیا تھا، وہ حدیث ہے، میں وہ پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، تاکہ میں بات کو حدیث پہ ختم کر، قرآن سے میں نے شروع کی تھی، میں حدیث پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرو، افشو السلام، سلام کو عام کرو، زمانہ بدل گیا، سلام عیب ہو گیا،
ہم اس کو سلام کرتی ہیں جس کو میں پہچانتا ہوں، جس کو میں نہیں پہچانتا اسے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ کیوں سلام کروں؟ یہ نہ میں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے۔ حالانکہ آمنہ کے لال نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ نبی علیہ السلام کے غلام گلیوں میں نکل جاتے، کوئی کام ہے، فرمایا نہیں آمنہ کے لال نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کو عام کرو، ہم سلام کرنے آئے ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اگر کوئی بندہ کسی کو سلام کر بھی دے، اگر وہ ہم بھی کئی دفعہ کرتے ہیں السلام علیکم، تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے، حالانکہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ یہ عیب شروع ہو گیا ہے، یہ انتہائی غلط روش آ گئی ہے کہ جس کو جانو سلام کرو، ترک کرو یہ عادت۔ بلکہ جو بندہ نظر آئے، مخالف ہے، موافق ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کہتے جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہونا ہے، گھر میں کوئی نظر نہیں آیا، پھر بھی کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مسجد میں گئے ہو، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کو عام کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کو عام کر دو، لنگر کھلا کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، مسافر کو کھانا کھلا دو، جان والا پہچان والا ہے یا نہیں ہے، کھانا کھانے کو عام کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ فَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب دنیا سو رہی ہو تو بندہ خدا مولا کے آگے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم العالی، ہمیں ملا ہے سبحان ربی العالی۔ پھر ملے گا کیا؟ ہم ان تینوں چیزوں پہ عمل کریں تو ملے گا کیا؟ تدخل الجنت بالسلام، بالسلامتی کے ساتھ تم جنت میں اطمینان سے داخل ہو جانا۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنی ایک امانت اپنی جماعت کے حوالے کی، فرمایا میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، وہ لے لو۔ یا رسول اللہ کہاں کر رہی ہے امانت؟ فرمایا میرے بعد آپ کو جو لوگ ملیں گے جن نے مجھے نہیں دیکھا، یعنی تابعین، یہ میری امانت ان کو دے دینا، پھر ان کو کہہ دینا کہ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور میرا وہ امانت آگے پہنچا دیں گے تبع تابعین کو، وہ اس سے آگے پہنچا دیں گے، اور یہ امانت قیامت تک چلتی جائے۔ وہ امانت تھی کیا؟ فرمایا میرا سلام ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے تمہیں امانت دیا ہے، یہ پہنچاتے جانا قیامت تک۔ میرے بھائیوں، سنجر پور والیوں، جامعہ فرقانیہ والیوں، قاری مجید صاحب سے محبت کرنے والیوں، تمام مسلمانوں سے محبت کرنے والیوں، ملک پاکستان سے محبت کرنے والیوں، افواج پاکستان سے محبت کرنے والیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے محبت کرنے والیوں، اور کعبے سے محبت کرنے والیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کرنے والیوں، ازواج مطہرات سے کرنے والیوں، پوری نبی کی آل سے محبت کرنے والیوں، علماء سے اور بزرگوں سے محبت کرنے والیوں، ماں باپ سے محبت کرنے والیوں، ہمسائیوں سے محبت کرنے والیوں، جاؤ ان باتوں پہ عمل کرو، رب تمہارے سے راضی ہے۔ اور میں آج وہ امانت تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے نبی کا آپ سلام قبول کر لے۔ قبول کر لیا نا آپ نے؟ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ نے گھر میں جانا ہے۔ کسی بی بی نے میرا بیان سنا ہے، وہ اپنے خامد کو سلام دے، وہ اپنے بیٹے کو سلام دے، اپنی ہمسائی کو سلام دے، وہ عورتوں کو سلام دے، ان کو وصیت کر دے یہ امانت تھی میں نے آپ تک پہنچا دی، آگے امانت آپ نے آگے پہنچا دینی ہے، تاکہ امانت رکھنی نہیں ہے، آگے چلاتے جانا ہے۔ چلاؤ گے نا؟ سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری میری حاضری قبول و مقبول فرمائے، میری اور آپ کی توبہ بھی قبول فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ الحمدللہ 60 لاکھ بندوں کو توبہ طیب کروا چکا ہوں، لاکھوں لوگ داڑھی رکھ چکے ہیں۔ کرم ہے میرے مولا کا جس نے مجھے توفیق دی ہے۔ میں عام سا بندہ ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں، میرا بہت چھوٹا منہ ہے، لیکن اللہ نے اس عاجز سے بڑا کام لیا ہے۔ اللہ مزید ملے جب تک زندگی ہے۔ آج یہ میرا رات کے اس حصے میں چھٹا بیان ہے، ایک ہی دن کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ باقی پروگرامات بھی میرے صحت عافیت سلامتی کے ساتھ پورے کروا دیں۔ اور سارا بدن تھکانا ہے، بس میں نے فیصلہ کیا ہے اس بدن سے
ہم نے کیا لینا ہے؟ اس بدن کو تھکانا ہے، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی درود السلام میں، کبھی روزے میں، کبھی حج میں، کبھی طواف میں، کبھی نیکی میں، کبھی جلسے میں، کبھی تبلیغ میں، کبھی دعوت میں، کبھی مدرسوں میں۔ تو علماء کے ساتھ اس بدن کو تھکا دو گے، اللہ کو رحم آ جائے گا، ادھر قبر میں جائیں گے، قبر باغ بہشت بن جائے گی۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ دہراتے جائیں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔